बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैं जो सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे में इंटरवेंशंस है उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि जब मैं सैलाब के जब शुरू हुए और मैं पंजाब में था तो पंजाब के किसानों के साथ एक इंटरेक्शन रखा गया जहाँ वो मुझे बता रहे थे कि वैसे तो मुल्क भर में ज़राई शोबे मुश्किल में रहा है, मगर इस सैलाब के बाद बहुत मुतासिर हुआ है और आगे जाके जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसको भी ख़तरा हो सकता है। तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद मैंने अपील किया था वज़ीर आज़म साहब के वफाकी हुकूमत को एक ज़राई शोबे के लिए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी और एक क्लाइमेट इमरजेंसी ओवरऑल जो फ्लड से नुकसान हुआ है उसको इंगेज करने के लिए ये ऐलान किया जाए, और साथ साथ ये रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे किसानों के बिजली के बिल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स जो मुतासर हुए हैं या वो इलाके मुख्तलिफ़ सूबे में जो सैलाब से मुतासर हुए हैं वहाँ इनके बिल्स को भी माफ़ किया जाए। साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था, दूसरे रिक्वेस्ट भी किए थे, बट इन दोनों रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वफाकी हुकूमत के और वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने ना सिर्फ क्लाइमेट इमरजेंसी और एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया मगर साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनको भी माफ़ किए और वो ओवरऑल माफ़ किए गए हैं जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके भी माफ़ किए गए हैं। तो हम इन दोनों एस्पेक्ट्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब और वफाकी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। मैंने साथ साथ वज़ीर आला सिंध से बात किया था कि हम जो सूबाई सतह पे कर सकते हैं आप अपना मंसूबा बनाएं ताकि हम इस शोबे को ख़ास तौर पे जो छोटे किसान हैं, जो हम छोटे ज़मींदार हैं, उनको किस तरीके से सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर सकते हैं, और उम्मीद ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद सपोर्ट भी दे सकेंगे। तो वो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार हैं, किसान हैं बिटवीन 1 and 25 एकर्स, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे और DAP में और यूरिया में हम अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द अज़ जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से अगर मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो जो नुकसान होना था इस सैलाब के हवाले से हम उसको ना सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं मगर जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ एक बहुत महंगा इंपोर्ट बिल की सूरत में आने वाला कि हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, और तो फिर पाकिस्तान के अवाम का पैसा बाहर के किसानों पे खर्च किया जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने वसाइल अपने किसानों पे खर्च करें और अपने ज़राई शोबे को भी सपोर्ट करें, और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में हो। तो उसके लिए जो ज़राई पैकेज सिंध हुकूमत दे रहा है उस पर अगर वफाकी हुकूमत
ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے. مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں، تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے پالیسیز ہیں انہی عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا، مگر جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے دیٹ سپورٹ وڈ بی ایمپلیفائڈ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے، جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں، آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا، بھاولپور کا، لودھرا کا، جلال پور کا، اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہیں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے.
वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। वो फौरी तौर पे आपको मदद में मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा अपना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये होता खर्च करने के लिए। अगर आप 100 लोगों को मदद कर रहे हो तो आप 200 लोगों को मदद कर सकते। अगर आलमी दुनिया आपके हाथ में हाथ थाम लेते। और आज भी इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्लड के वजह से उन पर नज़रसानी हो, उस केस को भी लड़ने के लिए, वो केस लड़ने के लिए आपका हाथ मज़ीद मजबूत होता अगर आप टाइमली फैशन पे आलमी अपील अगेन, जो आपने हर सैलाब में किया है, हर बार जब ये ऐसे आफत हुआ है तो ये प्रोसेस वफाकी हुकूमत ने ऑटो पायलट पे किया है, तो इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि वो होना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी भी जिस तरीके से वफाकी हुकूमत मदद कर सकता है उन लोगों को जो मुतासिर हुए हैं हमारे ज़राए शोबे के हवाले से, वो हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर वो करेंगे। वज़ीर आला साहब का मीटिंग्स हुए हैं राना तनवीर साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब ने उनको भेजा ताकि हम ज़राए शोबे के हवाले से जो सपोर्ट कर सकते हैं उस पर बातचीत किया जाए, और उम्मीद है कि इस किस्म की मुलाकात मज़ीद होंगे ताकि हम अपना किसानों को, अपने ज़राए शोबे को बचा सके इस नुकसान से, और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। कौन कर इस्मान साहब? जहाँ तक ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये सूबाई हुकूमत के खाते में नहीं आते, उनकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है, ये मुतालबात वफाकी हुकूमत से ही हैं। और वफाकी हुकूमत के मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू करते हुए कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि जहाँ तक ज़राई शोबे में इमरजेंसी है, जहाँ तक बिजली के बिल माफ़ करने की पॉइंट है, उन्होंने हमारे मुतालबात माने हैं। हम साथ साथ ये मैंने आज एक्सप्लेन किया क्यों मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मगर आलमी सतह पर अगर अपील टाइमली होता तो आपको मुख्तलिफ़ तरीके से ये मदद ज़रूर करता। बाकी ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल तो आप मुझसे नहीं, आप उनसे पूछ लें। ज़रूर, क्यों नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक वन बाय वन हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड ना। जहाँ तक आपका सवाल है रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से, रेस्क्यू और रिलीफ तो पहला फ़ेज़ होता है, जो फिर उसके बाद फ़ेज़ आता है वो रिहेबिलिटेशन का आता है।
جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا جہاں ہم نہ صرف 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں جن کا نقصان ہوا تھا پچھلے سیلاب میں، مگر یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہے جس سے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا ایک قسم کا ریزیڈینشیل انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آنے والے سیلاب میں ان گھروں کو نقصان نہ ہو، اور ایک معاشی کمپوننٹ ہے جو ویمنز امپاورمنٹ کی کمپوننٹ ہے جہاں ہم مالکانہ حقوق ان گھروں میں رہنے والے خواتین کو دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ریلیف اور ریبیلیٹیشن کے فیز کے بعد ریکنسٹرکشن کا بھی ان کا فوکس ضرور ہوگا۔ جہاں تک یہ جو دفاعی اگریمنٹ ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کیا گیا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میرا خیال میں اس کو ویلکم کریں گے۔ ہر پاکستانی اس پیکٹ کے بارے میں نے صرف اور صرف پازیٹیو فیڈ بیک سنا ہے۔ فارن ریلیشنز کمیٹی جو پارلیمان کا ہے، نیشنل اسمبلی میں ہنا ربانی کھر صاحبہ اس کا چیئرپرسن ہے، وہ اس اگریمنٹ کے حوالے سے ایک بریفنگ اسکیجولڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی ریکویسٹ ڈالے چکے ہیں۔ تو ضرور پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق جو ہمارے پاس اختیار ہے پارلیمانی اوورسائٹ کا، وہ ہم فالو کر رہے ہیں، اور اگر کچھ کمپوننٹس اس میں پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارا ان کیمرہ بریفنگ میں ڈسکس ہوں گے۔ جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، اس موضوع پہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس بار وہ ممالک بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ مان رہے ہیں جو ماضی میں نہیں کرتے تھے، یہ ثبوت ہے کہ جو فلسطین کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو یہ ظلم اور ناانصافی غزہ میں اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیل نہ صرف غزہ پہ مگر مختلف ممالکوں پہ اور موسٹ ریسنٹلی جو دوحہ میں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کا اثرات نہ صرف اس قسم کے سیکیورٹی پیکٹس میں ہوں گے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز اب ان حملوں کے بعد ریویو کریں گے، اور جو دوسرے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں گے۔ جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بار بار ہمیں یاد دلواتے کہ اسحاق طاہر صاحب فائنانس منسٹر تھا جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئینی ذمہ داری ہے، ہمارا اسلام کے مطابق ذمہ داری ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو مدد کیا جائے، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کا منصوبہ دوسرا ممالک اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر وفاقی حکومت اور یہ پروگرام کے بارے میں لوگ جو سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں ان کا شاید اس پروگرام کے بارے میں پورا علم بھی نہ ہو، جہاں کیش ٹرانسفر اور سپورٹ غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام کے حوالے سے ملتا ہے۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام بینیفیشریز کے، وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد صوبہ سندھ، اس کے بعد پختونخوا، اور اس کے بعد بلوچستان۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، وسیلہ حق پہلے سے موجود ہے، جس کے تھرو ہم نہ صرف یہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں مگر روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، سکلز ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے، نہیں، آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا، نہ پروپوزل سامنے آیا ہے۔ اگر ان کے پاس ایسے کوئی آئینی ترمیم موجود ہوگا تو ان کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، پی ایم ایل این کو کوئی پارلیمان میں لے کر آنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آنا چاہیے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آئین ہو یا قانون سازی ہو اس پہ ہم غور سے دیکھیں گے۔ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی ممبرز کے پاس میں جو بھی ان کا پروپوزل ہے لے کے جاؤں گا، اور پارٹی کے ساتھ مل کے فیصلے کر کے آگے کے جو بھی لاہ عمل ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گا۔ اوکے، صحیح معاوضہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے سندھ میں خوراک کی، وہ بھی اس پر اتنی کرپشن اور اتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کبھی اس کا جائزہ لے کر میٹنگ نہیں کریں کہ کیا معاملات ہیں۔ ایک طرف مافیا ہے جو بڑی تعداد میں کروڑوں بوریاں غائب کرتی ہے، لاکھوں بوریاں غائب کرتی ہے، اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس معاملات ہو رہے ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات۔ اچھا، دوسرا، آپ ایک سیاسی سندھ میں انٹری ہوئی ہے، بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے جولیو ذوالفقار کی طرف سے آپ کے لیے۔ لوگوں کو بڑی امید تھی کہ وہ آپ کے اوپر بڑے حملے کریں گے پولیٹیکلی، لیکن اس نے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو اب ان کا کیا سیاسی آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں فاطمہ کا اور جولیو ذوالفقار؟ جہاں تک یہ ذرائع شعبے کے آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ the proof is in the pudding، اور جو ان انٹرونشنز کے بعد پاکستان کے ذرائع شعبے کو، پاکستان کے کسان کو جو فائدہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مثلاً جب ظفر زرداری صاحب پچھلے بار پاکستان کا صدر تھا تو پاکستان ایک ویٹ امپورٹنگ کرتی تھا، شوگر امپورٹنگ کنٹری تھا، باقی چیزوں کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے، اور ایک سال کی اندر ہی اندر یہی انٹرونشنز کر کے، پروکیورمنٹس کر کے اپنے کسانوں کو پیسہ دلوا کے، اس کے بجائے کہ دوسرے ممالک کے کسانوں کو پیسہ دلوا کے، ہم نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹر کنٹری بنا دیا، اپنا کسانوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ اب جہاں تک پروکیورمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہوگا، مگر یہ پورا سلسلہ کو روکنا پاکستان کے ذرائع شعبے پہ ایک حملہ ہے۔ یہ ہمارے غریب کسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ بالکل صحیح، نہ صرف سندھ، ملک بھر میں اس سلسلے میں کمزوریاں ہوں گے، ان کمزوریاں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے وہ پورا پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کا
ان کا طریقہ کار رہا ہے. ہم نے جو سندھ میں یہ ہاڑی کارڈ شروع کروایا ہے اور یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے, ہم چاہیں گے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو رجسٹر کروائیں اس کارڈ کے ذریعے. میرا کوشش یہی تھا کہ اس کارڈ کے تھرو ہم زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار سے سپورٹ بھی پہنچا سکیں, پروکیورمنٹ بھی کر سکیں, اور ماضی میں اور آگے جا کے جو ہم نے انٹرونشنز کرنے ہیں وہ ہم اس کارڈ کے تھرو اگر کرتے ہیں تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. بھئی یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. جہاں تک میرے کزنز کی سیاست میں انٹری کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دیر سے سیاسی طور پہ ایکٹیو رہے ہیں, اور اگر ان کے اب مزید ارادے ہیں سیاست کرنے کا تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیشہ سے نیک خواہشات ہمارے رہے ہیں ان کے لیے, آگے بھی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں, غینوا گروپ کا سیاست تو تاریخی طور پہ ہوتا آ رہا ہے, کبھی بھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف سے, میرے طرف سے, میرے بہنوں کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا کرٹیکل بھی بیان ان کے سیاست اور ان کے کسی چیز پہ ہوا ہے, اور امید ہے کہ ایسا ہی رہے گا. ہم چاہیں گے کہ سب آگے آئیں, ملک کا خدمت کریں, عوام کا خدمت کریں. شہزاد جلبانی صاحب, آواز ٹی وی سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وفاق میں آپ نے اتحادی کی ہے, مسلسل ان کی طرف سے جو ہے سندھ حکومت میں تنقید کی جا رہی ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. ایگزامپلس بھی دی جا رہی ہیں کہ مریم نواز نے جو کام کیے ہیں بہت اچھے کام کیے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اتحادی جماعت ہونے کے ناطے کو آپ پر اس طرح تنقید مسلسل تنقید کی جا رہی ہے. میں نے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تنقید سنا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کرٹیسزم دینا یا ناٹ ایون کرٹیسزم دینا, تجویز دینا کوئی تنقید نہیں ہوتا. جہاں تک صوبہ پنجاب کے چند وزیروں کے بیانات ہیں, امید ہے کہ وہ ان کے ذاتی خیالات ہوں گے اور پارٹی پالیسی نہیں ہوگا. چیئرمین صاحب, کراچی کے حوالے سے میرا سوال ہے, آپ چاہیے کہ انہوں نے بلاگ بنایا تھا کہ لیاری ٹاؤن جو ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے, نیس پاک کو لیاری ٹاؤن کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے, تو کراچی کی صورتحال لیاری جیسی ہے, تو آپ پورے کراچی میں ایسے اقدامات کریں کہ انفراسٹرکچر بہتر ہو. بہت برے کراچی کے حالات ہیں, آپ میرے ساتھ وزٹ کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کراچی کا چہرہ, ایک ایک سڑک 4 دفعہ بنتی ہے اور پہلی بار اس میں بھیجا. تو سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلاگز ہے ان پہ زیادہ آپ دیکھیں گے, آفتاب صاحب تو ادھر بیٹھا ہے, ارباب صاحب جس انداز سے ادھر بات کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, جو ویلاگ پہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا وہ زیادہ اسپائسی ایک لحاظ سے کوریج دیا جاتا ہے, اور یہ ایک نیچرل ایک میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. جہاں تک کراچی کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہے, مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ, لیکن اگر نیسپاک سے کوئی ماسٹر پلان یا کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز مانگا گیا ہے تو وہ کوئی برا نیت کے ساتھ نہیں مانگا گیا ہوگا, وہ ایک اچھا نیت کے ساتھ کیا گیا ہوگا. جہاں تک سڑکیں بنانے کے ایشوز ہے, وہ سڑکیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی KMC کام کر رہے ہیں کہ ہم ان سڑکوں کو بہتر کریں. جو آپ یہ بار بار سڑکیں بنانے کے الزامات لگاتے ہو, اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ہم سڑکیں بناتے ہیں اور کوئی صاحب آ کے ڈرلنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے گیس لائن بناتے ہیں, اس کے دیکھے بغیر کہ یا صوبائی حکومت کے ساتھ لوکل باڈی کے نمائندے کے ساتھ بات کیے بغیر, اور اس کی وجہ سے کراچی میں کافی نقصان ہوا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ان وفاقی اداروں کے ساتھ بات کیا جائے, ان کو پابند کیا جائے کہ کسی کام کرنے سے پہلے ان کو لوکل انتظامیہ کو, صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے. میں خاص طور پہ لیاری کے سڑکوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں جو نیا سڑکیں بنے, اپنے گیس لائنز لگانے کے لیے وہ پہنچ کے شروع ہو کے ہمارے
नया मतलब पिछले बजट में बने हुए सड़कों को नुकसान पहुंचाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस किस्म के जो इश्यूज़ है वो एड्रेस किया जाए ताकि हम इसको मुसलसल जो इस किस्म की तकलीफ़ें हैं उनको ना उठाना पड़े। कराची के हवाले से हमारा काफ़ी प्रायोरिटीज़ हैं। मेरा ज़ोर रहा है कि हम जो पानी के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम ऑब्वियसली आज तक इंतज़ार में हैं कि जो वफाकी हुकूमत के इंटरवेंशंस है K4 एट्सेट्रा वो उनका हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम को मिल के इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं, चाहे वो हब कनाल से जो नया पाइपलाइन लेकर आया गया है या दूसरे जो इंटरवेंशंस मुझे ब्रीफिंग्स दिए गए हैं, उससे उम्मीद है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम पानी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें और इसके बाद आप सड़कें और दूसरे इश्यूज़ को प्रायोरिटी दें। जहाँ तक आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की है, वो तो मैं चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम तरीक़ाकार अपना के प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़रूर इंगेज करें, लोकल गवर्नमेंट इंगेज करे, सूबाई हुकूमत इंगेज करे। अगर लियाड़ी में या किसी और इलाका डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई गुंजाइश है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम कर सकते हैं, तो ना सिर्फ उसका मुआशी इम्पैक्ट होता है, मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, मगर हम ने देखा है चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो हमारा ब्रिजेस का हो, चाहे हमारा ड्यूल कैरेज वे के हो, कि पब्लिक चाहे थरकोल के मंसूबा हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपना के अपने अवाम को रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। एक मिनट, आपका सवाल होगा लेकिन मैं इनका सवाल पहले पूछेंगे वन बाय वन, जो प्लीज़। वो हल्के जहाँ भी खर्च हो हम खुश होंगे। PIDCL के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद CM साहब से और पीपल्स पार्टी से वादा किया कि गैर आइनी काम नहीं होगा, तो उम्मीद है कि उसमें तो सच नहीं होगा। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का या वफाकी हुकूमत को सपोर्ट देने के नतीजे में जो सिंध को मिला है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले हुकूमत के बाद अगर सूबाई सिंध को वफाकी हुकूमत से सपोर्ट मिला है, तनकीद अपनी जगह K4 पे, कराची में कुछ मंसूबे पे, वो अब मिला है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है। और मसलन पिछले सैलाब में जो नुकसान हुआ, 2/3 of Sindh was under water, 50% of my schools in Sindh were damaged, 20 लाख घर तबाह। और उसमें जो मैं साथ था, मैं उनका वज़ीर ख़ारजा भी था, तो हमने इंटरनेशनली जो सपोर्ट लिया उसका एक कंपोनेंट ये था कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट को पाकिस्तान की हुकूमत मीट करेगा, मैच करेगा। तो मैच किया या नहीं किया, सपोर्ट तो ज़रूर मिला। घर बनाने के मंसूबे में एक लोन का कंपोनेंट है आलमी इदारा से, फिर सूबाए सिंध का कंपोनेंट है, और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक कंपोनेंट है। मैं वज़ीर आज़म साहब का और ख़ास तौर पे इसाक डार साहब का जो मुसलसल इंटरवीन करके इंश्योर करता है कि ये जो वादा है या जो सपोर्ट है वो मिलते रहें। जो सिंध में 50% हमारे स्कूल्स को नुकसान हुआ इस सैलाब में, उसमें भी वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया गया है। सिंध का जो PSDP है, आप उसका 2013 से लेके 2018 का दौर उठा के देखे, फिर 2018 से लेके 2023 तक उठा के देखे, मुआशी और वसाइल के मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर सिंध ने
بہت اچھا انداز سے جدوجہد کیا ہے اور وفاقی حکومت نے اس کے نتیجے میں سندھ کو آپ پھر بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ سائز جو بھی، لیکن تاریخ کے کمپیریزن میں مزید سپورٹ دیا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ باقی سارے مسائل اپنی جگہ، باقی سارے ایشوز اپنی جگہ، میرے لیے اس حکومت کو سپورٹ کرنا، وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنا کا اگر کوئی ایک بھی سورٹ آف ریزن ہے اس پہ میں مطمئن ہوں، وہ یہ کہ میں پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام کر رہا ہوں، اور اس لیے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے. میں تاریخ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان دا ہسٹری آف پاکستان کر رہا ہوں. وہ اگر میں کر رہا ہوں ایس پی ایف کے یہ گھر بنانے والا منصوبہ کے تھرو ان 20 لاکھ خاندانوں کو، ان کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں، وہ تو صرف اس لیے ممکن کہ میں نے یہ پروگرام ہم نے ساتھ مل کے لانچ کیا ہے. تو باقی آپ مختلف K3 پہ آپ ضرور کرٹیسائز کریں، باقی کراچی کو کس قسم کے انٹرونشنز ملنا چاہیے، سپورٹ ملنا چاہیے، وہ آپ کا حق ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تاریخی کام ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ہم خوشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی آخر میں بلوچستان میں جو تاریخی مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ جو بلوچستان کے عوام کے اپنے شکایتی ہیں تاریخی طور پہ آج بھی وہ اپنی جگہ. جو یہ دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں، مگر صرف بلوچستان میں نہیں، پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے، وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا جنگ ہوا، اس میں پاکستان میں موجود سو کالڈ قوم پرست کی تنظیمیں، مگر اصل میں سارے کہنے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے حالات جنگ میں بھارت کے ساتھ اعلان کیا، اور بھارت اس بات کو چھپاتا بھی نہیں ہے کہ وہ مالی مدد مخصوص دہشت گردی کی تنظیموں کو پہنچا رہے ہیں. یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں، کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے، اور جو عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے. یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے باقی مسائل میں ایڈریس کرنے میں، کیونکہ جب آپ کو ایک جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، تو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائنامک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو، مقامی لوگوں کو ہو، اس پورے معاشرے کو، پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا، ان کو ایک سٹیک نہ صرف اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں. وہ سب کچھ ہمارا خواہش بھی ہے اور کوشش ہوگا. جو امیڈیٹ ٹرم پہ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، یہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلائیں. وفاقی حکومت کی طرف سے قومی مالیاتی کمیشن بنائی گئی برائے کام
قومی کون سا کمیشن سر؟ قومی مالیاتی کمیشن سے بنائی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے برائے نام اس کا اجلاس ملتوی کیا گیا. آپ نے بتایا کہ وہ کمیشن میں سندھ کا شیئر کم کر کے وفاق کا شیئر بڑھایا گیا تھا، کیونکہ صدر آصف علی زرداری کا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ صوبوں کا شیئر بڑھایا تھا. اب وہ شیئر کم کر کے وفاق کا شیئر بڑھایا جا رہا ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ سر اس میں یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو NFC میں سندھ کا شیئر کم ہوگا، صوبوں کا شیئر. دوسرا یہ کہ بلدی انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بھی صوبوں کو دیا جائے گا، ان کے پیسے بھی صوبے خود بھریں گے. اچھا، جہاں تک NFC ایوارڈ کی پوزیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے کہ جو NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن، 18ویں ترمیم سے پہلے کا NFC ایوارڈ ہے، اور ڈیولوشن کے بعد 40 مزید وزارتیں اور ذمہ داریاں صوبے کو دیے گئے. مگر اس کے بعد ایک نیا NFC ایوارڈ جس میں اسی انداز سے صوبے کو مزید وسائل دیا جائیں تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری طریقہ سے نپٹا سکے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کی کمزوریاں ہیں، جو FBR کے شارٹ کمنگز ہیں، جو وفاق کا اپنا ٹیکس کلیکشن میٹ نہ کرنے کا فیلئر ہے، اس کا جو سزا ہے، ہم کیوں اسلام آباد کے گناہوں کا سزا میں کیوں ملتان کا یا سکھر کا یا کوئٹہ کا یا پشاور کے عوام کو سنا دوں. ہم مسلسل وفاقی حکومت سے عمران خان کے دور میں، اس دور میں بھی یہ تجویز دیتے آ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے سیلز ٹیکس آن سروسز کا ٹیکس کلیکشن صوبائی حکومتوں کو ڈیوالو کیا تو سب سے بہتر پرفارمنس، سب سے زیادہ پرفارمنس صوبہ سندھ سے رہا ہے. مگر صوبہ سندھ کے بعد باقی تمام صوبے نے بھی یہ ذمہ داری اپناتے ہوئے کام کیا ہے، اور تمام صوبوں کا پرفارمنس وفاقی حکومت کے پرفارمنس سے زیادہ بہتر ہے. تو ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی اور اس حکومت کو بھی کہا کہ جو آپ کا سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ بھی آپ صوبائی حکومتوں کو ڈیوالو کریں. ہم آپ کے لیے یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ ایسے بھی کریں کہ آپ ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ نے فلاں جتنا آپ کا تھا کلیکشن اس کو آپ کہیں ہمیں کہ ہمیں ڈبل کرنا ہے، اور اگر میں نہیں کر سکا تو میں سندھ کا پیسہ سے یہ آپ کو بھرا کے پورا پیسہ دے دوں گا. لیکن اگر میں اس کا پرفارمنس مزید بہتر کرتا ہوں تو وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے وہ آپ صوبائی حکومت کو دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی مسئلے ہوتے ہیں، چاہے وہ صوبہ کا ہو یا وفاق کا ہو، وہ ہمارا کلیکٹیو کنسرنز ہے، اور ہمیں ون ون سولوشنز نکالنا چاہیے جو اپنا ٹیکس جنریشن کو میں اضافہ کرتے ہیں، مزید امپروو کرے تاکہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکیں. اگر کوئی مختلف سجیسٹنز ہیں، دوسرے سجیسٹنز ہیں، ہم وہ سجیسٹن سننے کے لیے تیار ہیں. ہم آخر پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. اگر کوئی آپ کا بہتر آرگیومنٹ ہے، میرا آرگیومنٹ سے بہتر ہے، تو وہ آرگیومنٹ آپ ضرور ہم سے شیئر کریں. جو بھی ان کا تجویز ہوگا، جو بھی پروپوزل ہوگا NFC کے حوالے سے، فائنانسز کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، وفاقی حکومت کے، وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے شیئر کیا جاتا ہے تو میں اپنے پاکستان جو ہمارا PPP کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کے پاس لے کے جاؤں گا اور اس پہ واپس ان کو جواب دوں گا. آسان کام ہے. میرا یہ سوال تھا کہ سندھ کے جو سینکڑوں ملازمین ہیں جو سراپا اختیار دیں کہ پینشن رولز میں ترمیم کی گئی واپس کی جائے. تمام سرکاری دفاتر کے ملازمین 3-4 دن کا سراپا اختیار دیں اور
بلاول ہاؤس کے سامنے بھلے آ جائے. میں ایکچولی اس ایشو کے حوالے سے کافی کنسرن رہا ہوں, اس لیے میں نے تو کوئی سندھ حکومت کا موقف نہیں سنا, لیکن یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے موقف دیکھ رہا ہوں اور خود کافی پریشان تھا کہ کیسے ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق, غریبوں کا حق, محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کرتے آ رہے ہیں, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اگر کسی کا پینشن کا جو بینیفیشری ہے ان کا بینیفٹ 65% تھا, ہم اس کو 15% پہ کیسے لے کے جائیں. تو میں نے ایکچولی آج ہی یہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سی ایم صاحب سے شکایت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سی ایم سندھ کا اس پہ نے کلیریفائی کیا ہے مجھے کہ ایسے کچھ نہیں ہوا ہے. کسی کا شیئر اگر کوئی ایسے فیصد کا تھا, اس فیصد کو کم نہیں کیا گیا ہے. جو پینشنرز ہیں ان کو زندگی بھر ان کو پینشنز جیسے پہلے تھا ویسے ملا جائے گا. ہم جو ایک گنجائش ہے یا جو ایک لوپ ہول ہے جہاں کبھی کبھار کسی ایک آدمی کا پینشن 120 ایئرس کے لیے چلتا آ رہا تھا, نہ کہ کسی کا پورا زندگی میں, اس طریقے کے کچھ کنسرنس تھے جو کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے کیبنٹ نے ان کو ایڈریس کیا گیا. پھر بھی میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم سندھ سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے انگیج کیا جائے, ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے, اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے, اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے. مائک کھولیں. پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے نہ صرف معاملہ اٹھاتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, جس انداز میں آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا صوبہ کو نمائندگی کرتے ہوئے, آپ کے مسائل کا نمائندگی کرتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے, کوئی اور وزیر اعلیٰ نہ آج نہ کل اتنا وفاقی حکومت سے جدوجہد کرتا آ رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے. میں نے جیسے ذکر کیا 2013 سے لے کے 18 سے لے کے 23, مطلب آپ کا زیرو. نہ اس زیرو کو اوپر لے کے جانے میں, اس میں آپ کے پی ایس ڈی پہ منصوبے دلوانے میں, آپ کو یہ تاریخی پروگرام میں سپورٹ دلوانے کے حوالے سے, یہ صرف ممکن اس لیے ہوا کہ پیپلز پارٹی نے نمائندگی کی, ڈٹ کے کیا اور اتنا حصہ نکالا. یہ تنقید کرنا کہ یہ پھر بھی ناکافی ہے اپنا سائز کے حوالے سے, مختلف صوبے کے پرپورشنز کے حوالے سے, وہ اپنی جگہ ہو بھی سکتا ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں ایشوز رہتے ہیں, ہم مسلسل وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں. جہاں تک PIDCL کا ایشو ہے, وہ وزیر اعظم صاحب نے ہم سے وعدہ کیا, ہم نے انہی کنڈیشنز پہ بجٹ کو سپورٹ کیا کہ اس طریقے سے ایسے کو کام ہوگا نہیں. تو میرا امید ہے اسحاق ڈار صاحب کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے انگیج کرنے سے, اور اسحاق ڈار صاحب اپنا زبان پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ انشور کرتا ہے کہ جب بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ محنت کر کے وہ وعدہ پہ عمل درآمد کرواتا ہے. تو یہ جو آپ کا PIDCL کا شکایت ہے, میں خود اسحاق ڈار سے اٹھاتا ہوں کہ یہ کیسے
کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کوئی منی بجٹ لانا چاہ رہی ہے. قوم ویسے ہی بڑی پریشان ہے, مہنگائی میں اضافہ ہے. پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ اب میرا علم نہیں ہے کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے. اگر آ رہا ہوگا تو ضرور وفاقی حکومت ہم سے بات کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے. جب رکھتے تو اس پہ ہم تبصرہ دے سکیں گے. تھینک یو ایوری بڈی, بہت شکریہ.